बीवी के तानों से तंग आकर मैंने अपने बूढ़े और बीमार बाप को ओल्ड एज होम छोड़ दिया। 1 महीने बाद मुझे वहां से एक खत और एक पुराना पार्सल मिला। जब मैंने उसे खोला तो मेरे हाथ कांपने लगे और मैं धाड़े मार मार कर रोने लगा, क्योंकि उस पार्सल में मेरी बीवी के वो राज कैद थे जिन्हें वो मुझसे छुपाती आ रही थी। उस खत में मेरे बाप ने आखिरी जुमला ये लिखा था कि बेटा, घर की पिछली दीवार गिराकर देखना, वहां तो मैं। मेरा नाम उस्मान है, मैं गरीब आदमी था। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया। हमारे घर के हालात कभी भी अच्छे नहीं रहे थे। अब्बा सारा सारा दिन मेहनत मजदूरी करते थे और शाम को थके हुए घर वापस आते थे। अम्मी अपने हाथों से हमारे लिए खाना बनाती थी और हर वक्त यही दुआ करती थी कि उनका बेटा पढ़ लिख जाए ताकि उसकी जिंदगी उन जैसी ना हो। मैंने बचपन से अपने माँ बाप की तकलीफें देखी थी, इसलिए मेरे दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं और अपने माँ बाप को सुकून की जिंदगी दूं। मैंने बहुत मेहनत की, रात रात भर जाग कर पढ़ता था। जब मेरे दोस्त खेलते थे तब मैं किताबें लेकर बैठ जाता था। मुझे लगता था कि अगर मैंने पढ़ाई मुकम्मल कर ली तो फिर जिंदगी बदल जाएगी। हर इंसान जो पढ़ लिख जाता है वो ये सोचता है कि उसको नौकरी मिल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई लेकिन नौकरी नहीं मिली। 8 साल हो गए थे, मैं रोज अखबार में नौकरियां ढूंढता था। जहां भी कोई जगह खाली होती मैं वहां दरखास्त दे देता था। कभी किसी शहर जाता, कभी किसी दफ्तर के बाहर घंटों लाइन में खड़ा रहता, कभी इंटरव्यू देने के लिए नए कपड़े उधार लेकर पहनता ताकि लोग मुझे कमजोर ना समझें। मैं इंटरव्यू देता था, मुझे सिलेक्ट कर लेते थे, लेकिन पता चलता था कि नौकरी की सीट किसी और को मिल गई है और मैं खाली हाथ रह जाता था। जब भी मुझे उम्मीद बनती थी, चंद दिन बाद वो उम्मीद टूट जाती थी। कई दफा ऐसा हुआ है कि मुझे फोन आया कि आप मुंतखब हो गए हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद पता चला कि किसी वजीर के रिश्तेदार को नौकरी दे दी गई है या किसी ने पैसे चला दिए हैं। मैं घर वापस आता था तो अम्मी मेरे चेहरे को देखकर समझ जाती थी कि फिर कुछ नहीं हुआ। वो खामोशी से पानी का गिलास मेरे सामने रख देती थी और मेरा दिल अंदर से टूट जाता था। कभी कभी रात को छुप कर बैठ कर मैं सोचता था कि क्या गरीब इंसान के लिए कोई रास्ता नहीं होता। मैंने अपनी जवानी नौकरी ढूंढने में गुजार दी थी। दोस्त एक एक करके आगे निकल गए थे, किसी की शादी हो गई थी, कोई बैरून मुल्क चला गया था और मैं अब भी फैले हाथ में पकड़े दफ्तरों के चक्कर लगा रहा था। फिर मुझे किसी ने मशवरा दिया कि इंटरव्यू पास करो, पेपर भी अच्छे दो और उसके बाद रिश्वत दे के अपनी सीट ले लो। पहले तो मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा कि फिर रिश्वत ही देनी है तो ये सब क्यों करना। उसने हंसकर कहा कि रिश्वत तो देनी पड़ती है। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गया, क्योंकि शायद वो सच कह रहा था। मैंने बहुत सोचा, कई रातें जाग कर गुजार दी। एक तरफ मेरे उसूल थे और दूसरी तरफ मेरे माँ बाप की बूढ़ी आंखें थी जो मुझसे उम्मीद लगाए बैठी थी। आखिरकार मैंने एक दोस्त से कर्जा उठाया। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैंने कांपते हाथों से वो पैसे पकड़े। मेरे दिल में अजीब सा खौफ था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई बहुत गलत काम करने जा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने थोड़ी सी रकम दे दी और जब फिर मैं सरकारी नौकरी पे तैनात हुआ तो मुझे लगा जैसे मेरी बरसों की जंग खत्म हो गई हो। लेकिन असल तब्दीली उसके बाद आई। पहले सबसे पहला काम यही करना था कि मैंने जो रिश्वत दी थी उसके पैसे पूरे करने के लिए मैं खुद लोगों के साथ 2 नंबरियां करने लगा और रिश्वत लेने लगा। शुरू शुरू में मुझे डर लगता था। जब कोई बंदा मेरे सामने लिफाफा रखता था तो मेरे हाथ कांपते थे। मुझे अपने अब्बा की बातें याद आती थी, अम्मी का चेहरा याद आता था। वो हमेशा यही कहते थे कि बेटा, कभी किसी से रिश्वत ना लेना। उनको क्या पता था कि दुनिया इस तरह नहीं चलती है। उनका ज़माना अच्छा था जब उन्होंने ज़िंदगी गुजार ली, लेकिन अब हमारे ज़माने में यह सब करना ज़रूरी हो गया था। मैं खुद को ये समझाता था कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं सोचता था कि जब सब यही कर रहे हैं तो फिर मैं क्यों ना करूँ। मैंने अपने दोस्त के पैसे तो 2 महीने में ही वापस कर दिए। उस दिन मुझे अजीब सा सुकून मिला। पहली बार मेरे हाथ में इतने पैसे आए थे कि मैं किसी का कर्ज वापस कर सका था। उसके बाद घर के हालात बदलने की तरफ आया। घर में पहले जो चीज़ें ख्वाब लगती थीं अब वो हकीकत बनने लगी। मैंने घर बनाना शुरू कर दिया। जब
पहली ईंट रखी गई तो अम्मी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अब्बा बार बार दीवारों को हाथ लगाकर देखते थे, जैसे यकीन ना आ रहा हो उनको कि ये सब उनके बेटे ने बनाया है। 5 साल के अंदर मैं घर भी बना चुका, गाड़ी भी खरीद ली। जब पहली बार गाड़ी घर के सामने खड़ी हुई तो मोहल्ले वाले हैरत से देख रहे थे। वही लोग जो कभी मुझे बेकार कहते थे, अब इज्जत से सलाम करते थे। अपनी नौकरी के अलावा एक जगह पैसे भी इन्वेस्ट कर दिए। हर महीने मेरी कमाई बढ़ती जा रही थी। माँ को सोने के कंगन और जेवरात भी बना के दे दिए। अम्मी इन्हें बार बार पहन कर देखती थी और खुशी से मुस्कुराती थी। मुझे लगता था कि शायद यही कामयाबी है। खुद बहुत महंगा फ़ोन भी रख लिया, अच्छे कपड़े पहनने लगा, बड़े लोगों में उठने बैठने लगा। अम्मी अब्बा खुश थे और मैं सबसे ज़्यादा खुश था। मुझे लगता था कि मैंने ज़िंदगी जीत ली है। अब मेरी शादी की बातें होने लगी, रिश्ते भी अच्छे अच्छे आने लगे थे, क्योंकि अब मैं सरकारी अफसर था। लोग इज्जत भी देते थे और ताल्लुक भी बनाना चाहते थे। मैंने पहले कसम खाई थी कि जब तक ये सब कुछ नहीं बना लेता तब तक शादी नहीं करूँगा, लेकिन अब बना चुका था। अब मैंने अम्मी से कहा कि अब मैं शादी करना चाहता हूँ। एक लड़की को मैं ख़ानदान में पसंद करता हूँ। और मेरी माँ भी कहती थी कि जब तुम्हारे पास सरकारी नौकरी है तो तुम्हें लड़की क्या परी का भी रिश्ता मिल जाएगा। अम्मी अक्सर हंसते हुए ये बात कहती थी और मुझे तसल्ली देती थी कि अब तुम्हारी ज़िंदगी संवर गई है। घर बन चुका था, गाड़ी भी थी, नौकरी भी थी और अब ख़ानदान वाले भी इज्जत देते थे। मुझे लगता था कि अब अगर मैं अपनी पसंद की बात करूँगा तो कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन मेरी ये कज़न कुछ ज़्यादा ही मगरूर थी। वो हमेशा खुद को दूसरों से अलग समझती थी। उसे अपनी खूबसूरती पर बहुत गुरूर था। जब हमारे घर वालों ने उसके घर रिश्ते की बात की तो पहले तो वो खामोश रही। फिर एक दिन उसने साफ अल्फाज में कह दिया कि हाँ, सब कुछ बना तो लिया है आपके बेटे ने, लेकिन उम्र निकल गई है उसकी। मैं 36 साल का हो गया था। उसने कहा कि 4 साल बाद ये 40 साल का बाबा बन जाएगा और मेरी उम्र तो अभी 21 साल है। मैंने नहीं करनी उसके साथ शादी। उसकी बात मेरे सीने में तीर की तरह लगी। मैं खामोश बैठा रहा, लेकिन अंदर से जल गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे उसने मेरी पूरी जिंदगी का मजाक उड़ा दिया हो। वो जिंदगी जिसके लिए मैंने जवानी ख़त्म कर दी थी। मैंने कितनी रातें बेरोजगारी में गुजारी थी, कितने जलील होने वाले दिन देखे थे, कितने धक्के खाए थे। और अब जब सब कुछ बनाया तो मेरे सामने मेरी उम्र खड़ी कर दी गई। हालांकि उसके माँ बाप भी शादी करवाना चाहते थे। उनके चेहरों से साफ पता चलता था कि वो राजी हैं, क्योंकि मेरी सरकारी नौकरी थी। मैंने अभी अभी नया घर बनाया था, सब कुछ था मेरे पास। लेकिन मुझे बड़ा गुस्सा आया कि इस लड़की को अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही गुरूर है। उसकी हर बात मेरे दिमाग में गूंजती रहती थी, ख़ास तौर पर वो लफ्ज़ बाबा। जब भी अकेला बैठता वही लफ्ज़ मेरे कानों में गूंजता और मेरा खून खोलने लगता। खैर, अब मेरा दिमाग घूम गया। मैं ये चाहता था कि मैं अपनी कज़न से ज़्यादा किसी खूबसूरत लड़की से जल्द से जल्द शादी कर लूँ, ताकि मेरी कज़न को पता चले कि मुझे उससे भी ज़्यादा जवान और ख़ूबसूरत लड़की मिल गई है। मेरे अंदर ये बात बैठ रही थी कि मैंने ये जल्दी जल्दी करना है। मैं हर वक्त इसी सोच में रहने लगा। दफ्तर में बैठा होता तो भी यही सोचता, रात को घर आता तो भी यही ख्याल दिमाग में चलता रहता। अब जल्दी का काम तो शैतान का होता है। सही तरह पता ही नहीं चलता, ना इंसान किसी को देख पाता है न समझ पाता है। मेरे ऑफिस में ही एक लड़की काम करती थी जिसके माँ बाप नहीं थे। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और उसकी उम्र भी इतनी ही थी, कोई 22-23 साल होगी। उसका नाम नीलम था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें थीं। वो हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनकर ऑफिस आती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एतमाद था। जब वो बात करती थी तो सामने वाला खामोश होकर सुनता रह जाता था। मैंने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया। वो पहले ही मुझे लिफ्ट करवाती थी। अक्सर मेरे कमरे में किसी न किसी बहाने आ जाती थी। कभी फाइल के बारे में पूछती, कभी चाय का पूछ लेती। कई दफ़ा मैंने उसे अपनी तरफ गौर से देखते हुए पकड़ा था।
مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ پہلے میں نے کبھی اس بات کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن اب میرے اندر ایک ضد پیدا ہو چکی تھی۔ میں نے بھی ہاں کہہ دیا۔ ماں باپ کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اس لڑکی کے تو آگے پیچھے کوئی ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کیسی لڑکی ہے۔ امی کے چہرے پر پریشانی تھی، ابا خاموش بیٹھے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں شاید محسوس ہو گیا تھا کہ میں کسی عجیب جلد بازی میں ہوں۔ میں نے ماں باپ سے کہا کہ جیسی بھی ہے میں نے اسی سے شادی کرنی ہے۔ بابا کو بھی شک پڑ گیا۔ بابا نے کہا کیا بات ہے بیٹا، کسی سے تو دل ہار آئے بیٹھے ہو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ ان کی آواز میں فکر تھی۔ وہ مجھے بچپن سے جانتے تھے، انہیں پتا تھا کہ میں جذباتی فیصلے کرنے والا انسان نہیں ہوں۔ میں نے کہا کہ بس مجھے پسند آ رہی ہے وہ، حالانکہ مجھے کوئی پسند نہیں تھی۔ میں اس سٹیج میں نہیں تھا کہ میں پاگلوں کی طرح دیوانوں کی طرح کسی سے محبت کر بیٹھتا۔ میں اب پوری ذمہ داریاں نبھا کر بہت زیادہ میچور ہو گیا تھا۔ اب میرے دل میں وہ پرانے والے جذبات نہیں جاگتے تھے۔ میں ہر چیز کیلکولیٹ کر کے ہی چلتا تھا، اور اس بارے میں بھی میں نے یہی کیلکولیٹ کیا تھا کہ اپنی کزن کے منہ پر جواب دینے کا یہی طریقہ ہے کہ میں نیلم سے شادی کروں۔ ماں باپ سمجھاتے رہے کہ تھوڑا رک جاؤ، سنبھل جاؤ، سوچنے دو، لیکن میں نہیں رکا۔ میرے اندر جیسے انا کی آگ لگ چکی تھی۔ مجھے صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں چاہوں تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکے سے شادی کر سکتا ہوں۔ اور جلدی جلدی میں نے نیلم سے نکاح کر لیا۔ نکاح بھی ایسا کیا کہ پورا خاندان دیکھ لے، اور پورے خاندان کو بلایا شادی میں۔ ہمارے گھر کو خوب سجایا گیا، روشنیوں سے پورا گھر چمک رہا تھا، مہمانوں کا رش لگا ہوا تھا، عورتیں ادھر ادھر بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ میں جان بوجھ کر ہر چیز شان سے کہہ رہا تھا۔ مہنگے کپڑے پہنے، بہترین کھانے رکھوائے، نئی گاڑی پھولوں سے سجا دی گئی۔ جب نیلم دلہن بن کر میرے گھر آئی تو سب کی نظریں اسی پر رک گئیں۔ سرخ جوڑوں میں وہ واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ عورتیں اس کی تعریفیں کر رہی تھیں۔ کچھ لوگ میری قسمت کی باتیں کر رہے تھے، اور جب دو چار عورتوں نے میری کزن کو یہ کہہ دیا کہ دیکھو کیسے عزت سے اور پورے ناز نخروں کے ساتھ اپنی بیوی لے کر آیا ہے، تم ہی کر لیتی اس کے ساتھ شادی، تمہیں کیا مسئلہ تھا، تو میرے دل کو سکون آ گیا۔ مجھے لگا کہ جو میں چاہتا تھا وہ ہو گیا۔ میں نے اپنی انا کی جنگ جیت لی تھی۔ اس رات میں عجیب خوشی محسوس کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے سب کو جواب دے دیا ہو، اور اب میری زندگی نیلم کے ساتھ بھی شروع ہو گئی تھی۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، وہ بھی بری نہیں تھی، مجھے اچھی لگ رہی تھی، اور اس کے ساتھ میرے شب و روز صحیح گزر رہے تھے۔ گھر میں بس میرے ماں باپ تھے اور نیلم تھی، اور مجھے امید تھی کہ میری شادی شدہ زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، کیونکہ اس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی، سکون تھا۔ میں نے ساری زندگی اسی دن کے لیے محنت کی تھی کہ ایک دن اپنا گھر ہوگا، اپنی گاڑی ہوگی، اپنے ماں باپ ہوں گے، اور ایک اچھی بیوی ہوگی۔ مجھے لگتا تھا کہ اب زندگی سیدھی لائن پر چلنے لگے گی، نہ کوئی پریشانی ہوگی، نہ کوئی دھکا۔ لیکن شادی کے بعد جب میں پہلے دن آفس گیا اور شام کو واپس آیا تو گھر کا ماحول عجیب سا لگا۔ دروازہ کھلا تو اندر خاموشی تھی، نہ امی کی آواز آ رہی تھی نہ نیلم کی۔ میں سیدھا اپنے کمرے میں گیا تو دیکھا نیلم بیٹھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور چہرہ اترا ہوا تھا۔ نئی دلہن تھی، اس لیے اسے اس حال میں دیکھ کر مجھے فوراً فکر ہوئی۔ میں نے کہا کیا ہو گیا نیلم؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ اپنی امی ابو سے جا کے پوچھ لیں، نئی شادی تھی تو میں نے بھی سوچا کہ پتہ تو کروں کیا بات ہے، میری دلہن بیچاری کیوں رو رہی ہے؟ میں فوراً باہر نکلا۔ امی باورچی خانے میں تھی اور ابا صحن میں چارپائی پر بیٹھے تھے۔ میں نے جا کر پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے نیلم سے کچھ کہا ہے کیا؟ انہوں نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا۔ پھر امی نے کہا کہ کچھ بھی نہیں کہا، ہم نے تو بس یہ کہا کہ جو سوٹ تم نے پہنا ہے وہ بدل لو، کیونکہ بیٹا اس نے بڑے عجیب سے کپڑے پہنے تھے، اوپر سے تیرے چاچو آ گئے تو انہوں نے بات کر دی کہ لگتا ہے بیٹی زیادہ ہی ماڈرن ہے، بڑے چست کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ہمیں اچھا نہیں لگا تو ہم نے بڑے پیار سے اس کو سمجھایا کہ ذرا کپڑے صحیح پہنا کرو۔
उनकी बात सुनते ही मुझे गुस्सा आ गया, शायद इसलिए क्योंकि पूरा दिन ऑफिस में गुजार कर आया था और दिमाग पहले ही थका हुआ था। मैंने फौरन कहा कि आपको क्या ज़रूरत थी और कैसे कपड़े पहने होंगे उसने। ज़्यादा से ज़्यादा मैंने उसके सारे कपड़े देखे हैं, ऐसे कोई कपड़े नहीं हैं उसके। और चाचू जो दूसरों को बातें करते फिरते हैं, उनकी अपनी बेटियां हाथों से निकली हुई हैं। मेरे लहजे में सख्ती आ गई थी। अम्मी खामोश हो गई। अब्बा ने मेरी तरफ देखा और फिर बहुत सुकून से बोले कि उनके मामले के वो जवाबदेह हैं और हमारे मामले के हम। अब वो हमारे घर की बेटी है तो हम उसे अपने तरीके से चलाएंगे। मैंने फ़ौरन कह दिया कि कोई किसी को नहीं चलाएगा। आजकल वो ज़माना नहीं रहा। आजकल की लड़कियां किसी की बात नहीं सुनती। आप लोग अगर चाहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में सुकून रहे तो उसको उसके हाल पे छोड़ दें। अब मैं ऑफिस से घर आया हूँ और मेरी बीवी का मुंह फूला हुआ है, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा। ये बात सुनते ही अब्बा चुप हो गए। उनके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर आया, जैसे उनको मेरी बात बुरी लगी हो, जैसे मैंने उनकी इज्जत को चोट पहुंचाई हो। लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ। मुझे सिर्फ अपनी बीवी नज़र आ रही थी और अपना सुकून। मैं वापस कमरे में आया। नीलम अब भी खामोश बैठी थी। मैंने उससे पूछा कि तुमने कौन से कपड़े पहने थे। उसने अलमारी से सूट निकालकर मुझे दिखाया। वो बिल्कुल आम सा सूट था, ना उसमें कोई अजीब बात थी, ना कोई ऐसी चीज़ थी जिस पर इतनी बड़ी बात बने। मैंने दिल में सोचा कि नहीं, बस लगता है बिला वजह ही अम्मी अब्बू ने बात कर दी होगी। नए नए सास और ससुर बने हैं तो शायद उनका दिल कर रहा होगा कि थोड़ा रोक डालें। उस वक्त मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये मेरे घर की चार दीवारी पर पड़ने वाली पहली ज़रब थी और इस पर मैंने बिल्कुल वैसा ही रद्द-ए-अमल दिया जैसा मुझे नहीं देना चाहिए था। मैंने घर बिल्कुल गांव की तर्ज पर बनाया था, क्योंकि हम गांव के लोग थे। मुझे बड़े बड़े बंद फ्लैट पसंद नहीं थे। मैं चाहता था कि घर में हवा हो, खुलापन हो, अपनाइयत हो। हमने कमरे भी खुले बनाए थे। दरमियान में बड़ा सा सहन था, ऊपर छत भी रखी थी जहाँ रात को ठंडी हवा चलती थी। पीछे एक खुली जगह भी रखी थी। फिलहाल वहाँ कोई सजावट नहीं हुई थी क्योंकि अभी घर बना था, लेकिन मैं चाहता था कि वहाँ छोटा सा बाग बन जाए। शाम के वक्त वहाँ बैठा करें, चाय पिया करें, सुकून से बातें किया करें। शुरू शुरू में कुछ दिन बिल्कुल खामोशी से गुजर जाते। कभी सब एक साथ बैठकर खाना खाते, कभी नीलम अम्मी के साथ बावर्ची खाने में खड़ी होती। मुझे लगता था कि शायद सब ठीक हो रहा है, लेकिन फिर अचानक किसी दिन नीलम का मूड खराब होता। वो मुंह बनाकर बैठी होती। मैं पूछता कि क्या हुआ है। वो कहती थी कि आपके अम्मी अब्बू पूरा दिन मुझे रोकते हैं, टोकते हैं, मेरी हर बात पे नज़र रखते हैं, कीड़े निकालते हैं। कभी कहते हैं कैसे कपड़े पहने हैं, कभी कहते हैं कैसे चल रही हो, कभी कहते हैं कैसा खाना बनाया। मैं उसे समझाने की कोशिश करता। मैं कहता कि वो गांव के लोग हैं, उनकी आदतें अलग हैं। वहाँ बड़ों का यही तरीका होता है, हर चीज़ में बोलते हैं, वो हर चीज़ देखते हैं। मैं खुद भी यही सोचता था कि शायद वाकई बुजुर्ग ऐसे ही होते हैं, उनके पास और कोई काम नहीं होता, इसलिए हर छोटी बात पर बोल देते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ ये बातें बढ़ने लगीं। कभी अम्मी खामोश हो जाती, कभी अब्बा नाराज नजर आते, कभी नीलम रोती हुई मेरे पास बैठ जाती। मैं दिन भर ऑफिस में लोगों के मसले सुनता था और रात को घर आकर अपने घर के मसले सुनने लगता था। बहुत से मामलात को चुप कर जाता था। सोचता था वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कभी कभी मुझे भी गुस्सा आ जाता था। जब मैं घर में दाखिल होता और माहौल बुझल होता तो मेरा दिमाग ख़राब हो जाता। मुझे लगता था कि मैंने इतनी मेहनत किस लिए की थी अगर घर में सुकून ही नहीं मिलना था। मुझे बच्चों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। जब भी किसी के घर छोटा बच्चा देखता तो मेरा दिल अजीब तरह भर आता था। कभी बाजार में कोई बाप अपने बच्चे को कंधे पर बिठाकर चल रहा होता तो मैं रुक कर देखने लगता। कभी किसी दोस्त के घर जाता तो उनके बच्चे मेरे साथ खेलने लगते और मैं देर तक उन्हें गोद में उठाए रखता। मेरे दिल में हमेशा यही ख्वाहिश थी कि मेरे घर में भी एक छोटा सा बच्चा हो जो मुझे अब्बू कहकर बुलाए। मैंने अपने घर के पिछले हिस्से में जो खाली जगह छोड़ी थी, वहाँ बाग के साथ बच्चों के झूले लगाने का भी सोच रखा था, लेकिन अभी तक मेरी बीवी के यहाँ बच्चे नहीं हो रहे थे। शादी को काफ़ी वक्त गुजर चुका था। शुरू शुरू में हमने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब दूसरा साल भी गुजर गया
تو گھر کے ماحول میں ایک نئی پریشانی شامل ہو گئی۔ اس بات پر میرے ماں باپ بھی تانے دینے لگے۔ کبھی امی کہہ دیتی کہ ہمارے نصیب میں شاید پوتا پوتی نہیں، کبھی ابا خاموشی سے افسوس بھرے انداز میں بات کرتے۔ نیلم بھی پریشان رہنے لگی اور میں خود بھی اندر سے ٹوٹنے لگا۔ گھر میں عجیب سا دباؤ رہنے لگا تھا۔ کھانے کی میز پر بھی خاموشی ہوتی، رات کو سوتے وقت بھی یہی بات دماغ میں چلتی رہتی۔ نیلم اکثر اداس رہتی، کبھی میں اسے چپ چاپ کھڑکی کے پاس بیٹھے دیکھتا، کبھی رات کو اٹھتا تو وہ جاگ رہی ہوتی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنے لگ گئے تھے۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ایک بڑی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ اس کے کلینک میں سفید دیواریں تھیں اور دوائیوں کی ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے کافی دیر تک نیلم سے سوال کیے، رپورٹس دیکھی، پھر اس نے بہت سکون سے کہا کہ آپ کی بیوی کو ٹینشن ہے، ڈپریشن کی وجہ سے اس کے ہاں بچے پیدا نہیں ہو رہے، لگتا ہے آپ کے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر جیسے میرے دماغ میں کچھ ٹوٹ گیا۔ پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ شاید نیلم کی بھی غلطی ہوتی ہے، میں سوچتا تھا کہ شاید وہ بڑا چڑھا کر بات کرتی ہے، لیکن یہ بات سننے کے بعد مجھے محسوس ہو گیا کہ اس بیچاری کی زیادہ غلطی نہیں ہے، الٹا اس کو نقصان ہو رہا ہے، وہ بھی پریشان ہے۔ میں گھر واپس آیا، رات کافی ہو چکی تھی۔ نیلم خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا کہ کیا بات ہے، سچ سچ بتاؤ۔ تو وہ اچانک رونے لگی، کہنے لگی کہ آپ کو کیا بتا کہ آپ کے پیچھے گھر میں کیا کیا نہیں ہوتا۔ آپ کے جاتے مجھے باتیں سنائی جاتی ہیں، کبھی کہتے ہیں بانجھ ہے تو، کبھی کہتے ہیں گھر سنسان کر دیا، کبھی میرے کپڑوں پر بات کرتے ہیں، کبھی میرے اٹھنے بیٹھنے پر۔ اس کی باتیں سن کر میرا سر گھومنے لگا۔ مجھے لگا جیسے میں دو طرف سے کھینچا جا رہا ہوں۔ ایک طرف میرے ماں باپ تھے جنہوں نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا تھا، دوسری طرف میری بیوی تھی جو میرے بچے کی ماں بننے کی کوشش میں خود ٹوٹ رہی تھی۔ ہماری لڑائیاں بھی بہت ہونے لگی۔ کبھی نیلم روتے ہوئے مجھ سے شکایت کرتی، کبھی میں غصے میں آ کر اسے خاموش کرا دیتا، کبھی میں امی ابو سے الجھ جاتا۔ گھر کی دیواروں میں اب پہلے والی سکون والی بات نہیں رہی تھی۔ سین جہاں کبھی شام کو ٹھنڈی ہوا اچھی لگتی تھی، اب بوجھل لگنے لگا تھا، اور اگر لڑائی جھگڑے نہیں بھی ہوتے تھے تو بھی مجھے پتا ہوتا تھا کہ وہ کہیں نہ کہیں سچ کہہ رہی ہے۔ امی ابو دونوں مل کر اس کو ذلیل کر رہے تھے۔ شاید انہیں لگتا تھا کہ وہی مسئلہ ہے، شاید انہیں اپنی نسل کی فکر تھی، لیکن مجھے اب صرف ایک چیز نظر آ رہی تھی، اور وہ تھی اولاد۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے اولاد چاہیے تھی، اور مجھے لگنے لگا تھا کہ جب تک میرے ماں باپ اس گھر میں رہیں گے، میری بیوی کے ہاں اولاد نہیں ہونی تھی۔ شادی کو 30 سال شروع ہو گیا تھا، میری پہلے ہی عمر زیادہ تھی۔ میں چاہتا تھا کہ جلدی جلدی میری اولاد آ جائے۔ میں 40 سال کا ہونے والا تھا۔ اب اس کے بعد کب اولاد پیدا کرتا، کب اسے بڑا کرتا، میں راتوں کو جاگنے لگا تھا۔ کبھی چھت پر اکیلا بیٹھا رہتا، کبھی پچھلے خالی حصے میں جا کر کھڑا ہو جاتا۔ جہاں میں باغ بنانے کا سوچتا تھا وہاں اندھیرا ہوتا اور میں دیر تک سوچتا رہتا۔ ایک دن تنگ آ کر پریشان ہو کر میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں نے سوچا کہ کوئی اچھا سا اولڈ ایج ہوم تلاش کروں گا اور امی اور ابو کو وہاں چھوڑ آؤں گا۔ ہفتے کے ہفتے ملنے جایا کروں گا، اور بس جب بچہ پیدا ہو جائے گا اور گھر کے معاملات تھوڑے بہتر ہو جائیں گے تو پھر ان کو واپس لے آؤں گا۔ میں نے خود کو یہی سمجھا کہ میں انہیں چھوڑ نہیں رہا، صرف کچھ وقت کے لیے الگ کر رہا ہوں تاکہ میرا گھر بچ جائے۔ میں نے شہر میں جگہ تلاش کرنا شروع کر دی، کئی جگہ دیکھی، کہیں ماحول اچھا نہیں تھا، کہیں صفائی نہیں تھی۔ آخر ایک جگہ ملی، وہاں بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کچھ خاموشی سے ٹی وی دیکھ رہے تھے، کچھ ویل چیئر پر تھے، کچھ ایسے تھے جن کے پاس کوئی ملنے بھی نہیں آتا تھا۔ اس جگہ کی دیواروں پر عجیب سی اداسی چپٹی ہوئی تھی۔ وہاں پر بھی مفت میں نہیں رکھ رہے تھے، مہینے کے پیسے دینے تھے۔ پیسوں کا میرا مسئلہ نہیں تھا، میں نے پیسے وغیرہ دے دیے۔ پھر ایک دن میں امی ابو کو بازار لے جانے کے بہانے وہاں لے گیا۔ راستے پر امی مجھ سے پوچھتی رہی کہ کہاں جا رہے ہیں۔ ابا خاموش بیٹھے کھڑکی سے باہر دیکھتے رہے۔ جب گاڑی اس اولڈ ایج ہوم کے سامنے رکی تو دونوں حیران رہ گئے۔ امی نے پہلے بورڈ دیکھا، پھر میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں ایسا سوال تھا جس نے ایک لمحے کے لیے میرا دل ہلا دیا۔ ان کے لیے ایسا تھا جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ میں نے جلدی جلدی سمجھانا شروع کیا کہ یہ کوئی اتنی بری بات نہیں ہے،
آپ اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ رہیں گے، یہاں پر آپ کے دوست بنیں گے، اور 1.5 سال کی بات ہے، میں آپ کو واپس لے جاؤں گا۔ پہلے تو امی ابو بولنے لگے کہ یہ دن دکھانا تھا تو نے ہمیں، یہاں پر لے آیا ہمیں چھوڑنے کے لیے، ہم سے تنگ آ گیا ہے تو، ہم تیرے لیے بوجھ بن گئے ہیں۔ امی رو رہی تھی، ابا کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی، لیکن وہ خاموش تھے۔ ان کی خاموشی مجھے زیادہ چبھ رہی تھی۔ جب میں نے کہا کہ میرے معاملات کو سمجھے، مہربانی کریں، میرے حال پہ تو اچانک دونوں چپ ہو گئے، جیسے ایک دم ہار مان لی ہو، جیسے اندر سے ٹوٹ گئے ہوں وہ۔ پھر ابا نے دھیمی آواز میں کہا، ٹھیک ہے، ہم یہیں پہ ٹھیک ہے۔ میں نے بھی دل سخت کر کے کہا کہ بس شکر ہے سمجھ گئے ہیں بات کو، تو زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا میں ملنے آیا کروں گا۔ جب میں وہاں سے واپس نکلا تو عجیب کیفیت تھی میری۔ گاڑی چلاتے وقت بار بار دل گھبرا رہا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو یہی سمجھایا کہ یہ سب اپنے گھر کو بچانے کے لیے کر رہا ہوں۔ 1-2 ہفتے بعد میں ملنے گیا، لیکن انہوں نے مجھ سے ملنے سے انکار کر دیا۔ عملے والے نے آ کر بتایا کہ وہ آپ سے نہیں ملنا چاہتے۔ یہ سن کر مجھے بھی غصہ آ گیا۔ میں نے سوچا کہ میں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، ہر سہولت دی ان کو، اچھے مقام پر رکھا، اور اب یہ مجھ سے ناراض ہیں۔ اس کے بعد میں نہیں گیا۔ میں نے سوچا کہ پہلے اولاد کے معاملات بہتر کرتا ہوں، جب میرا بچہ اس دنیا میں آ جائے گا پھر امی ابو کو واپس لے آؤں گا۔ میں نے ان کو کون سا وہاں ہمیشہ کے لیے چھوڑا ہے۔ اب میری بیوی گھر میں اکیلی ہو گئی تھی، لیکن اب اس نے گھر سنبھالنا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ پہلے جب امی گھر میں تھیں تو کم از کم گھر میں ایک ترتیب تھی۔ صبح سویرے اٹھنے کی آوازیں آتی تھیں، باورچی خانے میں برتنوں کی ہلکی ہلکی آواز گونجتی تھی، صحن میں پانی پڑتا تھا، لیکن اب گھر جیسے سانس لینا بھول گیا تھا۔ میں صبح آفس جانے کے لیے نکلتا تو کبھی برتن ویسے ہی پڑے ہوتے، کبھی صحن میں سوکھے پتے بکھرے ہوتے، کبھی کپڑے کئی دن ایک ہی جگہ پڑے رہتے، اور جب شام کو واپس آتا تو گھر کے اندر عجیب سی بند فضا محسوس ہوتی، جیسے اس گھر میں زندگی کم ہو گئی ہو۔ نہ گھر صاف ہوتا، نہ کھانا ٹھیک سے بنتا۔ کئی دفعہ میں تھکا رہا آفس سے واپس آتا اور کھانا سامنے رکھ کر صرف 2 نوالے کھا کر اٹھ جاتا۔ کبھی سالن میں نمک زیادہ ہوتا، کبھی بالکل ذائقہ نہ ہوتا، کبھی وہ کہتی طبیعت خراب ہے اور کھانا باہر سے منگوا لیتی۔ میں نے اسے نوکر تک رکھ کے دیا۔ ایک عورت صبح آ کر صفائی کر جاتی تھی، برتن دھو دیتی تھی، کپڑے بھی سنبھال لیتی تھی۔ میں نے سوچا شاید نیلم کے اوپر سے ذمہ داری کم ہوگی تو وہ بہتر محسوس کرے گی۔ ایک دفعہ میں نے اسے اس کے حساب سے گھر کا ماحول سیٹ کر کے دیا تاکہ اس کے دماغ میں جو پریشر ہے وہ نکل جائے اور میں بچے کا باپ بن جاؤں، کیونکہ ڈاکٹر نے یہی کہا تھا کہ ڈپریشن کی وجہ سے اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی ہے۔ میں نے گھر کے پردے بدلوائے، اس کے لیے نیا فرنیچر لیا، اس کے پسند کے رنگوں سے کمرہ سجایا۔ پچھلے حصے میں جہاں میں باغ بنانا چاہتا تھا وہاں مالی لگا دیا۔ شام کو لائٹیں جلنے لگیں، پھول لگ گئے۔ میں کوشش کرتا کہ اسے باہر گھمانے لے جاؤں، کبھی ریسٹورنٹ لے جاتا، کبھی شاپنگ کروا دیتا۔ میں نے اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی کہ وہ خوش رہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نے اپنی طرف سے سب کچھ کر لیا، اس کے ساتھ جھگڑا بھی نہیں کیا، اپنے ماں باپ کو بھی اس سے دور کر دیا، اسے خرچہ بھی زیادہ دینے لگا۔ اگر وہ کسی چیز کا بولتی تو میں فوراً لا دیتا، مہنگے کپڑے، زیورات، موبائل، ہر چیز۔ لیکن آج 2 سال ہو گئے تھے کہ ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وقت میرے ہاتھوں سے پھسل رہا تھا، میری عمر بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی رات کو آئینے میں اپنے بال دیکھتا تو چند سفید بال نظر آتے، دل گھبرا جاتا۔ میں سوچتا کہ اگر ابھی بھی بچہ نہ ہوا تو پھر کب ہوگا۔ اسی ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گئے، کلینک ویسا ہی تھا، وہی سفید دیواریں، وہی خاموش ماحول۔ ڈاکٹر نے دوبارہ چیک اپ کیا اور پھر وہی بات کہی کہ ابھی بھی ڈپریشن ہے۔ میں نے غصے میں کہا کہ اب کون سا ڈپریشن، میں نے سب کچھ بدل دیا۔ ڈاکٹر چند لمحے خاموش رہی، پھر اس نے نیلم کی طرف دیکھا، لیکن نیلم نے نظریں جھکا لی۔ ڈاکٹر بھی چپ ہو گئی۔ مجھے اس وقت عجیب سا شک محسوس ہوا، جیسے کچھ بات ہے جو مجھے نہیں بتائی جا رہی، لیکن میں پھر بھی خاموش رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ 2 ہفتے بعد کسی دوسری ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا۔ میں نے نیلم سے کہا کہ اس کو کچھ نہیں پتا، وہ بس یہی کہتی رہتی ہے ڈپریشن ہے ڈپریشن ہے، لیکن نیلم فوراً بولی کہ نہیں،
میں نے تو اسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے۔ میں نے کہا کہ دوسری ڈاکٹر سے بھی مشورہ کر لیتے ہیں۔ وہ ضد کرنے لگی، کہنے لگی نہیں، میں کہیں اور نہیں جاؤں گی، بس اسی کے پاس جانا ہے۔ مجھے اس کی بات عجیب لگی، لیکن پھر میں نے زیادہ بحث نہیں کی اور دوسری ڈاکٹر کے پاس جانے کا پروگرام ہی کینسل ہو گیا۔ میرے اپنے کام بھی بہت بڑھ گئے تھے، آفس میں ذمہ داریاں بڑھ چکی تھیں۔ صبح جلدی نکلتا تھا اور رات دیر سے واپس آتا تھا۔ کئی دفعہ فائلیں گھر بھی لے آتا، ذہن ہر وقت الجھا رہتا۔ بس اسی طرح دن پہ دن گزر جاتا تھا، ٹائم گزر جاتا تھا، نہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے نہ کچھ اس بارے میں سوچتے تھے۔ زندگی جیسے ایک عجیب سا بوجھ بن گئی تھی۔ گھر بڑا تھا لیکن خالی خالی لگتا تھا۔ رات کو کبھی سائن میں کھڑا ہوتا تو ہوا چلتی رہتی اور پورے گھر میں خاموشی پھیلی رہتی۔ اس خاموشی میں مجھے کبھی امی کی آواز یاد آتی، کبھی ابا کی کھانسی، پھر اچانک یاد آتا کہ وہ دونوں کہیں اور پڑے ہوئے ہیں اور ادھر میرے اپنے گھر میں نہ سکون تھا نہ اولاد۔ بس یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ اسی طرح وقت گزرنے لگا اور ایک دن اولڈ ایج ہوم سے مجھے ایک پارسل ملا۔ میں شام کے وقت آفس سے واپس آیا تھا۔ موسم عجیب سا اداس تھا، ہوا میں گرد اڑ رہی تھی اور اس بڑے سے گھر میں ہمیشہ کی طرح خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ دروازے پر کھڑے گارڈ نے آ کر کہا کہ سر آپ کے لیے ایک پارسل آیا ہے۔ میں نے ویسے ہی لاپرواہی سے پارسل ہاتھ میں لیا اور اندر آ گیا۔ کمرے میں بیٹھ کر جب اسے کھولا تو اندر ایک بڑا سا خط تھا اور ساتھ کچھ کاغذات اور تصویریں تھیں۔ پارسل کھولتے وقت بھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اگلے چند منٹ میری پوری زندگی کو توڑنے والے ہیں۔ جب میں نے خط کھولا تو یہ میرے ماں باپ کی طرف سے تھا۔ خط پر ابا کی لکھائی تھی، وہی کانپتی ہوئی پرانی لکھائی جسے دیکھتے ہی میرے دل میں عجیب سا درد اٹھا۔ میں نے پڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے اس میں ان سارے رازوں کا ذکر کیا ہوا تھا جو میری بیوی نے مجھ سے چھپائے ہوئے تھے۔ یہ کہ وہ کسی سے فون پر باتیں بھی کرتی تھی اور گھر کا کوئی کام نہیں کرتی تھی، الٹا میرے ماں باپ کو گالیاں تک دیتی تھی۔ امی نے خط میں لکھا تھا کہ کئی راتیں وہ اپنے کمرے میں بند رہتی اور کسی سے ہنستے ہوئے باتیں کرتی رہتی۔ اگر امی کچھ کہتی تو وہ بدتمیزی سے جواب دیتی ان کو۔ میری سانسیں تیز ہونے لگی، میں ایک ایک لفظ پڑھ رہا تھا اور میرا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ پھر اگلی بات پڑھی تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ جس ڈاکٹر کے پاس یہ جاتی تھی وہ ڈاکٹر اس کی سہیلی ہے جو اس کے ساتھ پڑھی اور اس کے بعد ڈاکٹر بن گئی، اور اس نے خود اس لیڈی ڈاکٹر کو کہا تھا کہ آپ نے میرے شوہر کو یہ کہنا ہے کہ اس کو ڈپریشن ہے، جبکہ یہ عورت ڈپریشن کی مریضہ نہیں تھی۔ میں نے فوراً ساتھ رکھے ہوئے کاغذات اٹھائے۔ ان میں کچھ پرانی تصویریں تھیں، کچھ چیٹ کے پرنٹ تھے، کچھ ایسی رپورٹس تھیں جنہیں دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہر چیز ثبوت کے ساتھ لکھی ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ کو سب کچھ پتا تھا، وہ مجھے بتانا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے ہی میں ان کو وہاں چھوڑ کے چلا گیا۔ میں کرسی پر بیٹھا تھا لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا کمرہ گھوم رہا ہو۔ پھر میں نے خط کا آخری حصہ پڑھا اور وہ پڑھتے ہی میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ انہوں نے لکھا تھا کہ اگر اپنی بیوی کی اصلیت پر ابھی بھی یقین نہ آئے تو ذرا گھر کی پچھلی دیوار کے کونے میں جا کر تھوڑی سی مٹی کھود کے دیکھ لینا۔ میں کچھ لمحے خط کو گھورتا رہا، پھر جیسے کسی نے میرے جسم سے جان نکال دی ہو، میں اٹھا اور لڑکھڑاتے قدموں سے گھر کے پچھلے حصے کی طرف چل پڑا، وہی جگہ جہاں میں نے کبھی باغ بنانے کا خواب دیکھا تھا۔ شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا، ہوا زور زور سے چل رہی تھی۔ میں نے سٹور سے پھاوڑ اٹھایا اور اس کونے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جس کا ذکر خط میں تھا۔ میرے ہاتھ واقعی کانپ رہے تھے۔ میں نے مٹی کھودنا شروع کی۔ چند ہی لمحوں بعد میرے ہاتھ کسی چیز سے ٹکرائے۔ میں نے جلدی جلدی مٹی ہٹائی۔ وہاں کچھ میڈیکل ویسٹ جیسی چیزیں تھیں، پرانے کپڑے، کچھ لپٹے ہوئے پیکٹ، اور وہ سب دیکھتے ہی میرا دماغ سن ہو گیا۔ مجھے پتا چلا کہ میری بیوی ماں بن سکتی تھی اور وہ شادی کے 6 سالوں میں 4 سے 5 دفعہ ماں بنی تھی، لیکن اس نے اپنے حمل ضائع کروائے تھے اسی ڈاکٹر سے، اور انہی کی باقیات کو زمین کے اندر دفنایا ہوا تھا۔ یعنی ابھی تک میرے کم سے کم بھی 6 بچے ہونے تھے۔
جن کو انہوں نے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کروا دیا۔ میں وہی مٹی میں بیٹھ گیا، پھاوڑا میرے ہاتھ سے گر گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سینے کو پھاڑ دیا ہو۔ میرے ذہن میں وہ سارے خواب گھومنے لگے جو میں نے بچوں کے لیے دیکھے تھے، وہ چھوٹے کپڑے، وہ جھولے، وہ باغ، وہ آواز جو کبھی مجھے ابو کہہ کر نہیں بلانے والی تھی۔ اور پھر اچانک میرے اندر غصے کی ایسی آگ لگی کہ میں پاگل ہو گیا۔ میں فوراً گاڑی میں بیٹھا اور سیدھا اولڈ ایج ہوم پہنچ گیا۔ راستے پر میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔ ایک ہی بات میرے ذہن میں تھی کہ میں نے کن لوگوں کو چھوڑ دیا تھا۔ وہی لوگ سچے تھے اور میں نے انہی کو گھر سے نکال دیا۔ میں وہاں پہنچا تو عملے والوں نے مجھے دیکھتے ہی افسوس بھرے انداز میں دیکھا۔ میں نے کہا، میرے امی ابو کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو آپ کے ماں باپ کو روکنے کی بڑی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ ہم پر اتنا برا وقت نہیں آیا کہ ہم اپنی زندگی یہاں پر پڑے پڑے گزاریں، اور وہ یہاں سے چلے گئے۔ اور یہ پارسل آپ کے پتے پر ڈیلیور کروانے کو بولا تھا۔ تب مجھے سمجھ آئی کہ انہوں نے پارسل مجھے تب بھی ڈیلیور کروایا کیونکہ انہوں نے خود کہیں جانا تھا، ورنہ وہ اسے میرے پاس کیوں بھیجتے؟ میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کہاں گئے وہ؟ کچھ بتایا انہوں نے؟ وہ کہنے لگے کہ جاتے وقت آپ کے ابا نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم ابھی زندہ سلامت ہیں، اپنے لیے کچھ نہ کچھ کر لیں گے، لیکن اس جگہ پڑے نہیں رہیں گے۔ اب کہاں گئے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا۔ میں فوراً اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑا۔ میں نے ان کو بہت تلاش کیا، ہر رشتہ دار کو فون کیا، ہر جاننے والے سے پوچھا، گاؤں میں پوچھا، شہر میں پوچھا، لیکن وہ کسی کے پاس بھی نہیں گئے تھے، جیسے زمین کھا گئی ہو یا آسمان نکل گئے ہو ان کو۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے۔ دوسری طرف میں نے نیلم سے جب پوچھا کہ تم یہ سب کچھ کرتی رہی ہو تو وہ فوراً مکر گئی، کہنے لگی کہ نہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب میرے پاس پورے ثبوت تھے۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں 6 سال ایک اجنبی عورت کے ساتھ گزار چکا ہوں، ایک ایسی عورت کے ساتھ جس نے میرے بچوں کو مجھ سے چھین لیا، جس نے میرے ماں باپ کو مجھ سے دور کر دیا، جس نے میرے گھر کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ میں نے اسی وقت اسے طلاق دے دی اور اپنی زندگی سے نکال دیا۔ جو عورت میرے ہی بچوں کو اس دنیا میں آنے سے روکتی رہی ہو، میں اسے کیسے اپنی بیوی بنا کے رکھتا، اور اب میں کیسے اس پر بھروسہ کرتا؟ لیکن اس سب کے بعد بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ میرا بڑا سا گھر اب پہلے سے بھی زیادہ خالی لگنے لگا تھا۔ صحن میں ہوا چلتی تھی لیکن اب اس میں ویرانی تھی۔ پچھلے حصے میں وہ مٹی اب بھی پڑی تھی جس کے نیچے میرے خواب دفن تھے، اور سب سے بڑا زخم یہ تھا کہ میرے ماں باپ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ اب نہ میرے پاس بیوی تھی، نہ بچے تھے، نہ ماں باپ تھے، بس ایک بڑا سا گھر تھا اور اس کے اندر رہتا ہوا ایک اکیلا انسان۔ یہ نہیں پتا کہ مجھے اتنی بڑی سزا کس بات کی ملی تھی، لیکن میرے لیے یہ سزا ہی تھی کہ آخر میں میری ہمسفر بھی اتنی بری نکلی اور میرے ماں باپ بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک دن اچانک میری طبیعت خراب ہو گئی۔ شروع میں مجھے لگا کہ شاید عام سا بخار ہے یا تھکن ہے۔ میں دوائیاں کھاتا رہا، خود ہی پانی گرم کرتا، خود ہی دوائیاں نکالتا، کبھی چائے بنا لیتا، کبھی بس پانی پی کر لیٹ جاتا۔ گھر میں کوئی خیال رکھنے والا تھا نہیں۔ اتنا بڑا گھر تھا لیکن ہر کمرہ خالی پڑا رہتا تھا، دیواروں پر خاموشی چپکی ہوئی تھی۔ میں نے اپنا خیال خود رکھنے کی کوشش کی، لیکن پھر طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، جسم میں جان ہی نہیں رہی تھی۔ بخار اتنا بڑھ گیا تھا کہ اٹھ کر چلنا بھی مشکل لگتا تھا، کبھی پسینہ آ رہا ہوتا، کبھی سردی لگنے لگتی، کئی گھنٹے بستر پر پڑا رہتا، نہ کھانا کھانے کی طاقت تھی نہ پانی بھرنے کی۔ ایک ٹائم ایسا آیا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ صبح کب ہوئی شام کب ہوئی۔ کمرے کے پردے بند تھے، موبائل کہیں دور پڑا تھا، میں بس بستر پر پڑا چھت کو دیکھتا رہتا۔ کبھی نیند آتی، کبھی آنکھ کھل جاتی۔ بخار میں عجیب خواب بھی آ رہے تھے
کبھی مجھے اپنے ابا نظر آتے، کبھی امی کی آواز سنائی دیتی، کبھی ایسا لگتا جیسے صحن میں کوئی چل رہا ہے۔ پھر شاید پورے 24 گھنٹے گزر جاتے۔ اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ کسی نے میرے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا ہوا ہے، کوئی میرا سر دبا رہا ہے۔ وہ ہاتھ بہت مانوس تھا، ویسا سکون دنیا میں کہیں نہیں ہوتا جیسا ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ میں نے مشکل سے آنکھ کھولی اور جیسے ہی نظر سامنے گئی تو میرا سانس رک سا گیا۔ وہ ماں تھی۔ میں ان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مجھے لگا شاید بخار میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں چند لمحے انہیں دیکھتا ہی رہا۔ وہ میرے سرانے بیٹھی تھی، ان کی آنکھوں میں فکر تھی، ہاتھوں میں تسبیح تھی اور دوسرے ہاتھ سے میرا سر دبا رہی تھی۔ پھر میری نظر ابا پر گئی۔ وہ کمرے کے کونے میں کرسی پر بیٹھے تھے، پہلے سے زیادہ کمزور لگ رہے تھے، بال اور زیادہ سفید ہو گئے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہی شفقت تھی۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ سچ مچ واپس آ گئے تھے۔ میں رونے لگا، ایسا رویا جیسے برسوں کا بوجھ نکل رہا ہو۔ میرے آنسو رکے ہی نہیں۔ میں بار بار ان سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، میں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں سکا۔ امی نے فوراً میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا کوئی بات نہیں، ہم نے تمہیں معاف کر دیا۔ ان کی آواز میں ذرا سا بھی غصہ نہیں تھا۔ پھر ابا بولے کہ کسی رشتہ دار نے بتایا کہ تم بہت بیمار ہو تو ہم واپس آ گئے۔ یہ سن کر میرا دل اور بھر آیا۔ جن لوگوں کو میں نے اپنے ہاتھوں سے اولڈ ایج ہوم چھوڑ آیا تھا، وہی لوگ سب کچھ بھلا کر واپس میرے سرانے بیٹھے تھے۔ میں نے روتے ہوئے پوچھا کہ کہاں چلے گئے تھے آپ لوگ؟ ابا نے دھیمی آواز میں کہا کہ ہم گاؤں چلے گئے تھے، پرانے گھر میں۔ میرے ذہن میں فوراً اپنا پرانا گھر آ گیا، کچی دیواریں، چھوٹا سا صحن، وہ نیم کا درخت، وہی گھر جہاں میں بڑا ہوا تھا، جہاں غربت تھی لیکن سکون تھا۔ میں نے ان سے پھر معافی مانگی، بار بار مانگی۔ امی میرے سر پر ہاتھ پھیرتی رہیں، ابا خاموش بیٹھے رہے، لیکن ان کی آنکھیں بھی نم ہو چکی تھیں۔ کچھ دنوں بعد میری طبیعت بہتر ہونے لگی۔ امی پھر سے گھر سنبھالنے لگیں، صبح سویرے اٹھ کر چائے بناتی، صحن میں پانی ڈالتی، ابا مسجد چلے جاتے۔ گھر میں پھر سے زندگی واپس آنے لگی اور پھر سے سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا۔ رات کو ہم تینوں صحن میں بیٹھتے، ٹھنڈی ہوا چلتی، امی کبھی پرانی باتیں کرنے لگتی، ابا کبھی مجھے سمجھاتے کہ انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن اپنے لوگوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری شادی کروائیں گے، لیکن میرا بالکل بھی شادی کرنے کا دل نہیں کر رہا۔ اب مجھے رشتوں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ انسان چہرے دیکھتا ہے، دل نہیں دیکھ پاتا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دیا تھا، لیکن ایک بات اب مجھے پوری طرح سمجھ آ گئی تھی، ماں باپ سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا۔ دنیا کے سب رشتے بدل سکتے ہیں، لوگ چھوڑ سکتے ہیں، دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ وہ ہوتے ہیں جو اولاد کے سب ظلم سہنے کے بعد بھی اس کے سرانے بیٹھ جاتے ہیں جب وہ بیمار پڑتی ہے۔ اور اب میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ زندگی میں کبھی بھی اپنے ماں باپ کا دل نہیں دکھاؤں گا، کیونکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے وہ وقت دیکھا تھا جب انسان سب کچھ کھو دیتا ہے، لیکن اگر ماں باپ واپس مل جائے تو لگتا ہے ابھی بھی زندگی ختم نہیں ہوئی۔ دوستو، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا کہ یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی۔ ایسی سبکمو سٹوری دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔